हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैंने ये नया चैनल बनाया है, सच्ची कहानियाँ या और ट्रू स्टोरीज़, यानी दोनों नाम रखे हैं विद ईमान। तो इस पे आपको बड़ी अच्छी-अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलेंगी और जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगा करे तो आपने मेरे कहानी को लाइक ज़रूर कर देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि हर नई आने वाली कहानी जो है वो आपको बरवक्त मिल सके और आप सुन सकें। और अगर इसके अलावा आपके पास भी कोई अच्छी कहानी हो जो आप चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया, कुछ इस तरह के हालात आपके साथ गुज़रे हैं, आप चाहते हैं कि ये लोगों को पता चले, या आपने अपने आस-पास कुछ ऐसा देखा है कि आपको लगता है कि नहीं ये लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम का अकाउंट दे दिया है, तो वो आप वहाँ पर जाकर रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज सकते हैं। तो मैं नाम पते बदल के तो वो कहानी मैं दूसरे लोगों को सुना दूँगी। आज चलें आते हैं अपनी कहानी की तरफ। अगर आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ है एक बुरे ख़ानदान की बेटी नौशी का किस्सा। तो बुरा ख़ानदान इस हवाले से आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो लोग जो ख़ानदान में एक होते नहीं, क्योंकि ये ख़ानदान होता है बड़े डाढ़े किस्म के लोग होते हैं और वो अपनी बीवियों के साथ भी बुरा सलूक करते हैं, गुस्से वाले होते हैं। बीवियाँ बेचारी दब के डर के बड़ा मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही होती हैं। तो उस तरह का एक ख़ानदान है और उनकी बात कहानी है, मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले मैं थोड़ा-सा तारुफ़ करूँ। एक तो ये है कि कहानी में नौशी और साद, ये 2 आप लोगों ने याद रखना, नौशी और साद का किस्सा होगा। तो सबसे पहले मैं नौशी की वालदा के बारे में, उसकी अम्मी के बारे में बता दूँ, ताकि फिर आपको कहानी समझने में आगे बहुत आसानी हो। नौशी की जो अम्मी, उसका नाम था साजिदा। तो वो एक अच्छे खासे खाते-पीते घराने की थी, अमीर घराने की बेटी थी। तो उस वक़्त की बात है जब बच्चियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता था और वो और फिर जल्दी-जल्दी लोग कह जाते थे कि बेटियों की शादी कर दें। तो उसकी अम्मी ने 8 क्लासें ही पढ़ी थीं, तो उसके वालिदैन को बड़ी फ़िक्र थी कि कोई अच्छा रिश्ता हो जाए। रंग चूँकि उसका साइदा का सांवला था, तो नक्श अच्छे थे, रंग सांवला था, तो कोई ऐसा रिश्ता जो एक आधा कोई रिश्ता आया तो वो बहुत ही कोई लड़का उस तरह से काम का ही नहीं करता था या कोई उस तरह से पसंद नहीं आया। तो वो बड़े परेशान थे और वो उस वक्त ये था कि मतलब लोग रिश्ते वालों के ज़रिए भी नहीं कोई किसी को कोई कर सकते थे राब्ता, और नहीं करते थे, यानी कि घर में जो को रिश्ता आए उसी में से सिलेक्ट करना। अभी भी बहुत सारे ख़ानदानों में ये होता है कि रिश्ते वालों के ज़रिए लोग रिश्ते नहीं करते, बल्कि किसी को कि ये कहना भी लोग बेइज्जती समझ रहे होते हैं कि कोई रिश्ता हो तो आप बताइएगा नहीं, कोई आ जाए तो उन्हीं में से जो सिलेक्ट करना होता है, अच्छा है बुरा उन्हीं में से। तो साइदा का रिश्ता जो है वो ढूंढे थे मतलब एक आधा जो रिश्ता आया तो कोई काम का नहीं था, उनको इनकार कर दिया, बड़े परेशान थे कि अब हम क्या करें, कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आ रहा। तो फिर उसके माँ बड़ी परेशान होती थी और साइदा के जो वालिद थे वो कहते थे कि नहीं, अल्लाह ताला ने जान लिखा है वहाँ पर रिश्ता हो जाएगा, कोई ना कोई इंशाल्लाह इसका बेहतर सबब बन जाएगा, अभी इसकी उम्र ही क्या है, तुम परेशान ना हुआ करो। अच्छा, फिर कुछ वक़्त के बाद एक रिश्ता उनके घर आया, उन्हीं के ख़ानदान में से थे। तो ये साइदा के जो वालिदैन हैं वो तो खाते-पीते लोग थे, वो ठीक-ठाक थे, अच्छा खासा बिज़नेस वाले और ठीक-ठाक थे, लेकिन रिश्ता जो आया वो ज़ाहिर है इतना कोई नहीं था, वो तो दरमियाने से थे, कारोबार तो था लेकिन कोई इतना काम चलता नहीं था। तो दरमियाने से थे, लेकिन ये है कि लोग भी ज़रा गुस्से वाले डाढ़े किस्म के मशहूर थे जो अपनी बीवियों के साथ अब सलूक अच्छा नहीं करते। तो लड़का लेकिन ये है कि खूबसूरत था, पढ़ा हुआ भी, मतलब साइदा ने 8 क्लासें पढ़ी थी तो उसने मैट्रिक किया हुआ था। शक्ल सूरत का लड़का अच्छा था, तो घर वालों का दिल तो नहीं था करने पे, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं थी। तो वो बाप ने कहा कि चलो देखे बाले हैं, फिर भी ख्याल करेंगे, मोहब्बत से मिन्नत से मांग रहे हैं बड़ा, तो वो रिश्ता कर देते हैं। माँ कहती थी कि नहीं, आंखें बंद करके ऐसे कुएं में धकेल देने वाली बात है, तो हम लोग ऐसे तो रिश्ता नहीं करेंगे।
لیکن یہ ہے کہ باپ اپنی بات پہ اڑ گیا کہ اس نے کہا کہ نہیں میں بس راضی ہوں، میں جانوں میری بیٹی جانے، میں رشتہ ادھر کرنے کو تیار ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ رشتہ ہو گیا، پھر شادی بھی ہو گئی، مختصر کرتے ہیں اس چیز کو۔ شادی ہونے کے بعد پھر وہی جو حالات ہوئے کہ جو لڑکے والے جو تھے وہ غصے والے تھے، تو وہ اسی طرح اس کا بیٹا بھی ویسے ہی تھا، وہ بھی ذرا ذرا سی بات پہ اپنی بیوی کی بےعزتی کر دیا کرتا تھا، غصہ کرتا تھا۔ تو ذرا ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا، اس پہ ہاتھ اٹھانا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ تو سائدہ ان چیزوں سے وہ تو اس نے تو یہ سارا کچھ میکے میں نہیں دیکھا تھا، تو وہ بڑی پریشان تھی۔ اس کی ایک وہاں گھر کے پاس جو ہمسائے اس کی تھی، وہ اس کی دوست بن گئی، وہ بہو جو اپنے ہمسایوں کی جو تھی ان کی دوست بن گئی۔ تو وہ بڑا جو ہے نا وہ اس کو وہ کہتی تھی حوصلہ رکھو، پھر اس کو کہنے لگی کہ نہیں گھر والے بھی سارے ایسے ہیں، لڑکا بھی ایسا ہے، تو ایسا کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ لڑکا قابو میں آ جائے۔ اگر تمہارے ہسبینڈ تمہارے قابو میں آ جائے نا، تو پھر باقیوں کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ان کو کبھی کسی مولوی کے پاس لے جاتی، فلانی جگہ سے تعویذ لے لو، فلانی جگہ سے دم کرا لو، فلانی جگہ سے، اگر میاں تمہارے قابو میں آ گیا نا تو باقی سب ٹھیک ہے۔ تو انہی چکروں میں ادھر جا ادھر جا کرتے کرتے آخر اس کے 4 بچے ہو گئے انہی چیزوں میں پڑھ کے، کہ ظاہرہ گھر تو بنانا تھا اس نے، انہی چیزوں کا کرتے کہ جہاں وہاں چلی جاؤں وہاں چلی جاؤں، شاید میرا میاں سدھر جائے، صحیح ہو جائے۔ تو اسی طرح اس کے وقت گزرتا رہا اور اس کے 4 بچے ہو گئے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑی جو تھی بیٹی نوشی تھی۔ اب نوشی کا بھی اس کے اپنے نقش ماں پہ گئی تھی، اس کے نقش بھی اچھے تھے، اور رنگ مطلب تھوڑا ایسا بہت زیادہ گورا چٹا نہیں تھا، لیکن تھوڑا سانبلا رنگ تھا۔ تو اسی طرح بچے پڑھتے رہے، بڑے ہوتے گئے، بچوں کو اسکول میں پڑھایا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ بچے جوان ہو گئے۔ اب اس کو اپنی بیٹی سائدہ کو اپنی بیٹی نوشی کی بڑی فکر تھی کہ اللہ کرے اس کا کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ جیسے وہ پہلے ذرا اچھی خاصی گہری سانولی تھی، جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی تو قدرے بہتر اور اچھی، اور نقش تو اچھے تھے ہی، رنگ بھی ذرا صاف ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس کو تھا کہ اپنی وہی ہمسائی اس کو کہتی تھی کہ اللہ کرے کوئی اچھا رشتہ اس کا ہو جائے تو میں کیا کروں، تو وہ کہتی تھی کہ تم ایسے کیا کرو کہ اس کو جہاں بھی جاتی ہو برادری میں، خاندان میں کہیں جانا، اس کو ساتھ لے کے جایا کرو تاکہ کوئی اس کو دیکھے تو پھر اس طرح سے رشتہ ہو جاتا۔ یہ اس کا خیال تھا۔ حالانکہ رشتے تو وہی ہوتے ہیں جہاں نصیب میں ہوتا ہے لکھا ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو مشورہ دیتی تھی کہ تم اس کو لے جایا کرو تاکہ لوگ دیکھیں، اور اس کو پھر کوئی دیکھے گا، کو پسند کریں گا تو رشتہ، اور اس کو تیار رکھا کرو، اچھے کپڑے پہنایا کرو، بن ٹھن کے رہے گی تو یہ ہے کہ اس طرح سے اس کا رشتہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو سائدہ بہرحال وہ میکے والے کھاتے پیتے تھے، چاہے گھر میں خود اتنا زیادہ خرچہ کرتی نہیں تھی، لیکن اس نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ بیٹی کو نوشی کو تیار کر کے اچھے کپڑے پہنانے کا، اس کو کہتی تھی خوب اچھا سا تیار ہوا کرو، رہا کرو، کوئی بھی گھر میں کوئی ملنے آ سکتا ہے تو وہ دیکھیں گے تو رشتہ اچھا ہو جائے گا۔ ویسے تو میں سسرال والے تو زیادہ سخت مزاج ہے، تو ہو سکتا ہے اتنا اچھا رشتہ نہ ہو، لیکن اس طرح سے خوبصورت لڑکی ہوگی، کوئی دیکھیں گے آتے جاتے تو رشتہ اچھا ہو جائے گا۔ تو وہ نوشی کو بڑا اچھے کپڑے بھی اچھے پہنانے لگ گئی، اس کو ہدایت کرتی تھی کہ بڑا اچھا تیار رہا کرو، کہیں جانا ہو تو اس کو ساتھ لے کے جاتی تھی خاندان میں، برادری میں۔ تو آہستہ آہستہ کرتے اس کا خیال رکھتے رکھتے وہ اچھی خاصی جو تھی نوشی، جو رنگ شروع میں تو اچھا خاصا کالا سا اس کا رنگ تھا، لیکن بعد میں تو وہ اچھی خاصی نکھر گئی اور خوبصورت ہوگی۔ بہت زیادہ وائٹ رنگ نہیں تھا، لیکن تھوڑے سے سانولے کی طرف وہ بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ نوشی کو تیار ہونے کا بھی بڑا پتہ تھا، اچھا سلیقہ تھا، یعنی کہ اپنے رنگ کو بہت گورا کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، اپنے ہی رنگ میں وہ بڑا اچھے طریقے سے تیار ہوتی تھی، اور بڑے اچھے کپڑے پہنتی تھی، اور بڑا ایک سلیقہ بھی تھا، وہ اوور مطلب وہ نہیں لگتی تھی، اپنی ایج کے حساب سے پہننے اوڑھنے کا اس کو سلیقہ بھی تھا۔ تو وہ
وہ بڑی خوبصورت، دیکھتے ہی دیکھتے وہ مطلب بڑی خوبصورت ہو گئی، اور جہاں بھی جاتے تھے سارے تعریف کرتے ہوتے تھے کہ یہ تو اس میں تو اچانک سے نکھار آ گیا، نوشی میں تو نوشی تو اتنی پیاری لگتی ہے۔ تو اسی طرح وہ اس کی امی جو تھی کہ کہیں بھی جانا اس کو لے جانا تاکہ میری بیٹی کا بہت اچھا سا رشتہ ہو جائے۔ تو انہی دنوں میں خاندان میں دوسری سائڈ پہ وہ جو میں نے سعد کی بات کی ہے، دو بھائی دو بہنیں وہ بھی تھے، سعد اور فہد، اور ان سے بڑی دو بہنیں تھیں، وہ ان کی تو مطلب کہ پہلے سے شادیاں ہو گئی تھی۔ یہ دونوں چھوٹے تھے، اب یہ دونوں جوان تھے، ان کے ابو فوت ہو گئے تھے، اور لیکن کافی جائیداد پیسہ دولت چھوڑ کے مرے تھے، تو مالی لحاظ سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آگے سے دونوں بھائی بھی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے وہی فادر والے کاروبار کو خوب بڑھایا، اور اب وہ اس کو کئی گنا کر دیا، تو پیسے کی تو کمی نہیں تھی۔ تو دونوں بھائی جو تھے، بہنیں بھی خوبصورت تھیں، اور دونوں بھائی سعد اور فہد بہت خوبصورت تھے، جیسے بلی والی آنکھیں نہیں ہوتی، بڑی خوبصورت آنکھیں، گورا چٹا رنگ، اور بڑے اچھے اور شریف لوگ تھے۔ اب ان بھائیوں کے بارے تھی، بہنوں کی شادیاں پہلے ہو گئی تھیں، لیکن اب یہ ہے کہ ساتھ کا وہ چاہتے تھے کہ کوئی اچھا سا ہمیں رشتہ ملے، تو ہم بھائی کی شادی دونوں بھائیوں کی 1 سال کا فرق تھا، شادی کر دیں، ایک کی کریں چلے جائے بعد میں دوسرے کی کرے، لیکن شادی وہ کرنا چاہتے، لیکن کسی اچھے گھرانے کی کوئی اچھی لڑکی ہو جو گھر میں ایک اچھی بیٹی بن کے رہے، بہو بن کے نہیں، بیٹی بن کے رہے، جہاں پر بہنیں بھی آ سکیں، تو وہ اس طرح کا کوئی اچھا سا رشتہ چاہتے تھے، اور لڑکی بھی ان کو خوبصورت چاہیے تھی۔ اچھا، برادری میں ایک دفعہ پھر یہ ہے کہ خاندان میں ایک شادی تھی، شادی میں سارے اکٹھے تھے، اور ادھر سے نوشی جو ہے خوب تیار ہو کے، بڑا اچھا تیار ہو کے، پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ ہوٹل میں فنکشن نہیں ہوتے تھے، گھروں میں ہوتے تھے، تو مہندی کا فنکشن تھا، اور وہ خوب تیار ہو کے گئی تھی، ادھر سے وہ بھی انوائٹیڈ تھے، سعد فہد فیملی والے وہ بھی سارے انوائٹ تھے اس شادی میں، وہ بھی گئے ہوئے تھے، اور اس دن تو نوشی بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، اور فنکشن میں سعد کی اچانک نظر جو ہے وہ نوشی پر پڑی، اور وہ تو بس دیکھتا ہی رہ گیا، اور بلکہ وہ کیا دیکھ رہا تھا، دوسرے جو سارے برادری والے عورتیں بھی تھیں وہ اس کو دیکھ رہی تھی، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی نوشی، کہ اتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، اتنا اچھا اس نے میک اپ کیا ہوا تھا، چمک دمک رہی تھی، تو سب کی نظریں اس پر تھی، سب ہی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں لگ رہے تھے، تو وہ جو سعد ہے وہ تو بس دیکھ کے اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ تو بار بار بہانے سے باہر جاتا، پھر بہانے سے کسی ٹائم گھر میں آتا اس کو دیکھنے کے لیے، پھر جاتا پھر آتا، وہ تو بس اس کو دل دے بیٹھا تھا۔ تو یہ ہے کہ شادی مہندی ہوئی، بارات پہ وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، تو سعد تو اس کا بھی کوئی وہ ثانی نہیں، وہ تو تھا ہی خوبصورت، سعد تو تھا ہی خوبصورت، وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا، گورا رنگ، اور وہ بلی جیسی آنکھیں اس کی، اس پہ بہت خوبصورت، بڑے اچھے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو وہ تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی، وہ تو تھا ہی خوبصورت، اور لگ بھی خوبصورت رہا تھا، اور نوشی بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ بس بھی شادی ہو گئی، شادی گزر گئی، تو ساتھ کے تو بس دل میں وہ رہ گئی کہ کہیں وہ گھر والوں کو بتا نہیں پا رہا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، گھر والوں نے شادی کرنی تو ہے ہی، تو کیوں نہ میں نوشی سے شادی کر لوں۔ اب ان کو خاندان کا پتہ تھا، کیونکہ جانتے تھے ایک دوسرے کو، تو ان کو اس کو پتا تھا کہ گھر والے ادھر میری شادی نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں کریں گے، لیکن وہ تھا کہ بس کہیں اور شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب گھر والوں کے آگے بھی بات اس نے نہیں کی، کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ادھر شادی کرنا چاہتا ہوں، پریشان سا رہتا تھا، فکر مند رہتا تھا۔ تو پھر ایک دفعہ اس کی بہنیں آئی ہوئی تھی اپنے ماں باپ کے گھر، اور کہہ رہی تھی کہ اب تمہاری بھی شادی کریں، اور پھر وہ اسی شادی کا قصہ چھیڑ رہی تھی، نوشی کا قصہ شروع کر دیا کہ جی بڑی پیاری لگ رہی تھی، تو یہ اس طرح باتیں کرتے کرتے ساتھ نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اچھی لگی ہے، تو میں گھر والوں کو تو ماں کو یہ بات اچھی لگی، اور نہ تو ماں کو بات اچھی لگی، اور نہ ہی
بہنوں کو بات اچھی لگی، وہ پتہ تھا کہ وہ تو سخت خاندان ہے اور وہ سارے گھر والے ایسے ہیں، تو یہ تو ہم اور پھر اب ماں بھی اچھی خاصی ہوشیار ہو گئی ہوئی تھی، تو وہ تو ہمیں گھر میں تو ٹکنے نہیں دی کہ ہم نے ادھر رشتہ نہیں کرنا، تو بہنیں بھی بڑا بولی اور ماں نے بھی کہا کہ ہم نے نہیں کرنا، تو اس میں بحث ہوتی رہی کہ سال نے کہا اس سے ضروری نہیں کہ وہ ایسے ہیں، تو ضروری نہیں کہ لڑکی بھی ایسی، وہ کتنی اچھی ڈیسنٹ سی لڑکی لگ رہی تھی، تو لیکن گھر والوں نے نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے کسی صورت و رشتہ نہیں کیا، دیکھنے میں اچھی لگ رہی، ضروری نہیں کہ وہ اچھی جیسی ماں جیسا خاندان سارا وہ ہے، وہ بیٹی بھی ایسی ہوگی، ہم نے ادھر شادی نہیں کرنی، لیکن بہرحال خاموشی ہو گئی، اسحاق خاموش ہو گیا، لیکن بس وہ پھر چپ کر گیا، پریشان رہنے لگ گیا، اماں کوئی بات کرتی تو خاموشی سے کوئی مختصر سے جواب دیتا چلا جاتا، ناشتہ صبح ماں کہتی کہ بیٹا ناشتہ کر لو، تو وہ کبھی کرتا کبھی چلا جاتا، ایسے موڈ اس کا خراب دیکھ کر، تو فکر مند دیکھ کر پریشان رہتا تھا ہر وقت، تو ماں بھی پریشان رہنے لگی، تو جب کسی طریقے سے بھی اس نے کہیں اور کوشش کی کہ ہم اس کی شادی کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مانا، تو پھر ماں سے اس کی پریشانی برداشت نہیں ہوئی، وہ کافی اداس رہنے لگ گیا تھا، تو اس نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کہ نہیں، جو بھی ہے ہمیں ساتھ کی خوشی دیکھنی ہے، تو مان جاتے ہیں، اس کا رشتہ نوشی کا لے لیتے ہیں رشتہ، آخر بہن کو بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو سمجھایا، تو سارے مان گئے کہ چلو بھائی کی خوشی اسی میں ہے، تو ہم چپ کر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اچھی کی امید رکھتے ہوئے ان کے گھر رشتہ لے کے جاتے ہیں، آخر ایک دن وہ دونوں بہنیں اور ماں جو ہے نوشی کے خاطر رشتہ لے کے گئے، اور ماں جو نوشی کی امی تھی وہ تو بس چاہ ہی رہی تھی، یہی رہی تھی کہ ان کے گھر رشتہ ہو جائے، وہ تو بس پھولے نہیں سما رہی تھی، جب انہوں نے رشتہ مانگا کہ ہمیں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، تو وہ تو بڑی خوش تھی، خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں رکھ رہی تھی، آگے پیچھے ہو رہی تھی، ہاں آپ کی اپنی بیٹی ہے، لیکن بس وہ ایک فارمیلٹی کے طور پہ کہ ہاں بس چند دن ہمیں سوچنے کا موقع دیں، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ ہی کی بیٹی ہے، تو آپ جیسے اچھے لوگ تو مل ہی نہیں سکتے، تو اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، تو بہرحال وہ کچھ دن کا وعدہ کر کے ہم کچھ دنوں بعد پھر آئیں گے، چلیں آپ سوچ لیں، تو پھر وہ چلے گئے، اب نوشی کی ماں تو بڑی خوش تھی، وہ تو کہہ رہی تھی کہ بس دیکھ لو، میں نے تمہیں کہا تھا تیار رہا کرو، اب دیکھو کیسا ماشاءاللہ سے اچھا رشتہ آ گیا، اس طرح کا رشتہ تو تمہیں مل ہی نہیں سکتا، یہ تو ایک فارمیلٹی کے لیے میں نے کہا تھا کہ سوچ کے بتائیں گے، سوچنا کہ ابو بھی اپنے ہسبینڈ کو بھی بتایا، وہ بھی خوش ہو گئے، اور وہ جی دوبارہ کچھ دنوں بعد وہ ساتھ کے گھر والے آئے، تو رشتہ ہو گیا، اور بڑا دونوں طرف سے مطلب مٹھائیاں بانٹی گئی، بڑا خوشی کا اظہار کیا گیا، اور ساتھ کے گھر والے تو پیسے والے تھے ہی، انہوں نے بڑا پیسہ لگایا، ساتھ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا، وہ تو بڑا خوش تھا، اور بڑے ہی ڈائمنڈ کی رنگ اس کو پہنائی، بڑا بہترین سے بہترین قیمتی سے قیمتی سوٹ خرید دے گئے اس کے لیے، اور بڑی دھوم دھام سے منگنی کی، اور 6 مہینے کا وقفہ رکھا کہ لڑکی والوں نے کہا ہم نے سامان وغیرہ بنانا ہے، فرنیچر وغیرہ بنانا ہے، تو ساری تیاری میں اتنا ٹائم تو لگ جائے گا، تو بہرحال یہ ہے کہ 6 مہینے کا ٹائم ہوا، اور پھر ڈیٹ فکس ہوگی، اور اس کی شادی کی دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، سارے بڑے خوش تھے، ساتھ کے گھر والے تھوڑا سا ڈرے ہوئے بھی تھے کہ پتہ نہیں کیسی نکلتی ہے، تو بڑے غصے والے سخت لوگ ہیں، سارے ہی ایسے ہیں، تو اب یہ پتہ نہیں یہ انہی کی بیٹی ہے تو یہ کیسی ہوگی، ڈرے ہوئے تو تھے، لیکن ظاہر ہے بیٹے کی خوشی کے آگے تو وہ بھی خوش تھے، بڑی خوشی تیاریاں کر رہے تھے، بڑی منگنی یہ شادی کی بڑی شاندار شاپنگ، اور بڑے قیمتی کپڑے اور زیور جو بنا کے پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا، ماں نے بھی ان کا کافی سارا زیور، جوتے، کپڑے، اس سے بھی مشورہ لیا گیا، شادی کا بہترین تیاریاں کی گئیں، آخر شادی کا دن آ پہنچا، سب اس کی برادری والے خاندان والے شادی میں شامل تھے، تو نوشی بھی بڑی خوش تھی، وہ تو مہندی پہ اس نے کیا کیا کہ اپنے جو ہونے والا ہسبینڈ تھا اسی کی آنکھوں جیسے اس نے آنکھوں میں اپنی میں لینز لگا لیے، تو بڑی پیاری لگ رہی تھی، اور بڑے مہندی ہوئی، وہ بڑی پیاری شادی جو تھی وہ بھی بڑی شاندار ہوئی،
اور یہ جو ساتھ کے گھر والے ویسے ہی انہوں نے 2 پورشن بنائے تھے، انہی دنوں میں بنائے ہوئے تھے کہ 2 بھائی ہیں تو 2 بھائیوں کے الگ الگ پورشن، ایک سائڈ پہ ایک بڑے بھائی کا پڑے اور اس کے ساتھ ہی چھوٹے بھائی کا پورشن الگ بنایا تھا۔ درمیان میں دیوار بھی تھی، اندر سے بس دروازہ رکھا ہوا تھا درمیان میں کہ دروازے سے اس پورشن میں چلا گیا۔ اور تو یہ جو نوشی کا سارا سامان جو فرنیچر آیا، اس کی مرضی کا، لڑکے کی مرضی کا، لڑکی کی مرضی کا، انہوں نے مل کے سوچ کے یعنی ایک دوسرے مشورہ کر کے بنوایا، تو بڑا بہترین بڑا سا وہ ایک پورا پورشن تھا جو سعد نے بڑا خوبصورت سیٹ کروایا تھا الگ سے۔ تو ریڈ کلر کا کارپیٹ اور بڑی پیاری گولڈن کلر کا فرنیچر اور بڑی پیاری ڈیکوریشن، بڑا خوبصورت بڑا سا کمرہ تھا، بڑی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بہرحال بڑا اچھا ہنسی خوشی یہ ہے کہ سارا کچھ وقت گزر گیا اور نوشی جو ہے وہ دلہن بن کے وہ اپنے سسرال میں آ گئی۔ وہ بھی بڑی خوش تھی، بڑی پیاری تھی، لگ رہی تھی، دونوں بڑے خوش تھے اور گھر والے بھی سارے اس کے بڑا آؤ بھگت کر رہے تھے۔ وہ سارا وہ دن کو ادھر ظاہر اس کا کمرہ سیٹ تھا، لیکن ایک درمیان میں دروازے تھا جو کھلا ہوا تھا، تو اس دوسرے والے چھوٹے بھائی والے جو بنایا تھا اس کے پورشن میں یہ سارے گھر والے ہوتے تھے، کھانا وغیرہ ادھر ہی پکتا تھا، اس کو پکا کے ناشتہ بھی ٹائم سے اس گھر میں دے آتے تھے، اور کھانا اس کا دل ہوتا تھا وہ آتی تھی، دل کرتا تھا تو وہ ادھر ہی ملازمہ کے ذریعے دے آتے تھے، اس کو پہنچا دیا جاتا تھا، دوپہر کا کھانا بھی بھیج دیا جاتا تھا، رات کا کھانا بھی بھیج دیا جاتا تھا۔ جس ٹائم بھی وہ ادھر آتی تو بڑی اس کی عزت ہوتی اور بڑی اس کو کہا کہ ادھر بیٹھو، بڑی اس کی خوش آمد کی جا رہی تھی اور بڑی سارے خوش تھے۔ اب پھر دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو مختصر کرتے ہیں کہ آخر دعوتیں کھاتے وہ ایک نارمل روٹین کے دن جیسے ہی آگے، تو پھر یہ ہے کہ بہنیں بھی شادیوں اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور یہ بھی ایک نارمل روٹین کے دن آگے۔ تو یہ نوشی تو بڑی خوش تھی، آئے دن صبح سے اٹھنا ہی اس نے ہلکا پھلکا تیار ہو جانا، اس نے اس کے بغیر کمرے سے نکلنا، تیار ہو کے نکلنا، ناشتہ کرنا، دوپہر کو اس نے پھر تیار ہو کے آنا، رات کو کہیں گھومنے چلے جانا، دعوتوں پہ جا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، کہاں وہ گھومنے نہیں گئے۔ تو وہ یہ تو اس کے لیے ایک ہر دن عید کا اور ہر رات جو کہتے ہیں نا شب رات، اس کے لیے بس ایسے ہی تھا۔ تو بس نارمل روٹین کے دن آ گئے اور سارے اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اب یہ ہے کہ پھر کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ وہ آ جاتی، دونوں بہنیں، جو ایک بہن تو اسی شہر میں ہوتی تھی، ایک بہن دوسرے شہر میں ہوتی تھی، تو وہ آتے تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ نوشی جو ہے وہ گھر کا کام کوئی نہیں کرتی تھی، لیکن ہم تیز تھی، ادھر ادھر ہر چیز پہ نظر، کیا ہو رہا ہے کدھر کیا جا رہا ہے، ہر چیز پہ نظر اس کی ہوتی تھی۔ ایک قسم کا گھر کو قابو کرنا جیسے نہیں اپنے کنٹرول میں رکھ لیا تھا اس نے۔ اب یہ ہے کہ بہنیں جب بھی آتی تو اس کو برا لگتا، اس کا منہ بن جاتا، لیکن یہ ہے کہ بہنوں کو بھی پتہ چل جاتا تھا، جو اسی شہر کے رہنے والی تھی اس نے پھر جانا بڑی خوش آمد کرنی، لیکن اس کا رویہ بھابھی کا ویسے کا ویسا، نوشی کا رہنا، تو پھر آہستہ آہستہ بہنوں نے آنا کم کر دیا۔ اب یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرا جو تھا وہ اس سے چھوٹا، 1 سال چھوٹا تھا، وہ بڑی خوش آمد کرتا تھا، لیکن اس کو بھی وہ منہ نہیں لگاتے تھے۔ تو اسی طرح ذرا سی بات پہ وہ یہ ہے کہ وہ غصہ کرتی تھی، وہ دوسرا بھائی جو ہے اس کو بھی منہ نہیں لگاتی تھی، کوئی نہ کوئی بات سنا دیتی تھی۔ تو وہ بیچارہ شریف یہ سادے لوگ تھے اور بھائی کی خوشی کی خاطر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چپ کر جاتے تھے، نہیں بولتے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ بہنیں بھی ایک دفعہ آئیں تو اس کا منہ، جو نوشی کا بہنیں دونوں بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے آئیں تو نوشی کا منہ بن گیا۔ تو پھر اس کی امی نے ایسے کہا کہ اپنے ساتھ کو کہا کہ ساتھ دیکھو اس کا منہ بن گیا، وہ اس سے کر رہی ہے، بول ہی نہیں رہی سیدھے منہ اور خام خواہ لڑ رہی ہے۔ تو بہنیں وہ ان کا میکا گھر ہے، وہ کدھر جائے، تو انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ تو بس پھر تو یہ ہے اس نے جا کے بیوی کو کہا کہ امی ایسے کہہ رہی ہے تو یہ غلط ہے، بہنیں بیچاری کدھر جائے۔ تو اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اکسایا ہے کہ مجھ سے بولے، وہ تو بڑا لڑائی جھگڑا اس نے ڈالا، غصہ کیا۔
اور یہ ہے کہ مطلب بڑی بےعزتی، مطلب اس کو کہا، اپنے ساتھ کو کہا کہ تمہاری ماں نے میری بےعزتی کیا، تمہیں اکسایا، لڑنے جھگڑنے پہ اکسایا ہے۔ میں تو مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا، میں تو سیدھی بات کر رہی ہوں، مجھ سے کسی کا نہیں ہوتا، کوئی اس گھر میں نہ آئے، یہ میرا گھر ہے۔ اگر یہ آئیں گی تو پھر اگر یہ یہاں یاد رہیں گی یا میں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی، میں نے یہاں نہیں رہنا۔ تو وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اور اس چیز پہ پھر کہ وہ فہد نے بھی کہا کہ یہ ایسی کیا بات ہے، کیوں مطلب اتنا غصہ کرے، آپس میں بھائی کو کہا کہ تمہاری بیوی لڑ جھگڑ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ پھر اس کی بیوی نے اس کو اکسایا کہ یہ میرے سے بدتمیزی کرتا ہے، یہ تمہارا اس نے وہ کیوں بول رہا ہے، اس کی کیا مجال، اس نے یہاں رہنا ہے تو طریقے سے رہے، نہیں تو نہ رہے۔ اس طرح سے ان بن میں وہ سعد نے اپنے بیوی کا ساتھ دیتے فہد کے ساتھ لڑائی کی۔ وہ دونوں آپس میں ہاتھا پائی ہوئی کہ ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا ہوا، اس نے بڑی باتیں سنائیں، سعد نے فہد کو بڑا برا بلا کہا، گالیاں دی کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں بولنے والے، اگر تم نے جہاں رہنا ہے تو رہو، نہیں رہنا تو نہ رہو، ہم نے آئندہ سے خوب پکا کے ادھر سے نہیں جانا جائے گا، یا پھر ہم اپنے سائڈ پہ رہیں گے تو تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یعنی چھوٹی سی کوئی بات نہیں تو اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا کیا کہ وہ بیچارہ تو جیسے ذہنی ٹینشن میں آ گیا کہ کوئی بات تھی نہیں، یہ تو اتنا کیوں اتنا لڑائی جھگڑے شروع کر دیا انہوں نے، خام خواہ کا بہنیں بھئی وہ اس گھر میں نہیں جائیں گے، یہ تو میرا اپنا پورشن ہے، میری سائڈ پہ ہے، تو ہمارے گھر تو آئیں گے، ہماری بہنیں کدھر جائیں۔ تو اس چیز کو ایک ٹینشن بن گئی، تو اس نے دماغ پہ لے لیا، کیونکہ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، اپنے بھائیوں میں آپس میں بڑی محبت تھی۔ ان کے فادر وہ چھوٹے چھوٹے تھے جب ان کے فادر فوت ہو گئے، تو کبھی اس نے آپس میں لڑائی جھگڑا مند نہیں ہوا، بڑا خیال رکھتے تھے بھائی، دونوں بھائی ایک دوسرے کا۔ تو اس چیز کو اس نے اتنا دماغ پہ لے لیا، خاموش ہو گیا۔ وہ یہ ہے کہ چپ رہنے لگ گیا، کہ جیسے دماغ پہ اس نے ایک چیز لے لی، چپ رہنے لگ گیا۔ اور پھر کوئی اس کی امی پوچھتی تھی اس سے کہ بیٹا کیوں اتنا غصے، کوئی بات نہیں ہو، تو پھر وہ آہستہ آہستہ یہ ہے کہ اس کو نیند آنا جو ہے وہ بند ہو گئی، ساری رات جاگتا رہتا تھا، اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ اس کے یہ دماغ پہ اثر ہونے لگ گیا، تو وہ چیزیں اس نے اتنا دماغ پہ لے لی۔ بہن نے ایک دفعہ بہن کو فون پہ ماں نے بتایا کہ اس طرح سے ہے، اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، لیکن وہ بھی پھر آتی نہیں تھی کہ وہ گھر میں لڑائی پڑ جاتی ہے، تو امی ہم کیا کریں، ہم نے جب آہستہ آہستہ جو فات تھا اس کی جو حالت خراب ہونے لگی، غصہ کرنے لگ گیا، لڑائی جھگڑا کرنے لگا، ادھر سے اس کی بیوی جو ہے وہ ساتھ کی بیوی جو ہے وہ بدتمیزی غصہ کرتی تھی، تو یہ بھی اس کا یہ حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ آخر پھر اس کی امی نے ساتھ کی امی نے اس کو بہنوں کو فون کیا کہ اس کی حالت خراب ہے، ڈاکٹر کو دکھاؤ، بڑے بیٹے کو بھی کہا، ساتھ کو بھی کہا کہ اس کو خدا کا واسطہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے تو کافی لیٹ کر دے، دوائیاں وغیرہ 12 لکھ دی، تو وہ شروع میں سویا رہتا تھا، تو فرق پہ کچھ پڑا جب دوائیاں دیتے رہتے تھے، لیکن بہن بعد میں یہ ہے کہ اپنے گھر چلی گئیں، اور ساتھ تو وہ ویسے ہی اپنی بیوی میں مگن تھا، آگے ان کے بچے بھی ہو گئے تھے، تو لیکن وہ اپنے بچوں میں بیوی میں مگن تھا، اس کو تو فات کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ تو جیسے جو بیوی کہتی تھی بس اس کو خوش کرنے کے لیے ہاں ہاں کرتا رہتا تھا۔ اور وہ بیچارہ جو ہے دوائی جو ہے اس کو ڈاکٹر نے دی تھی، شروع میں کچھ ملتی رہی تو وہ صحیح رہا، پھر وہی اس پہ اثر ہونے لگ گیا، دماغ پہ اثر ہونے لگ گیا، غصہ کرنے لگ گیا، لڑنے لگ گیا، گھر سے نکل جاتا تو کئی کہ دن گھر میں واپس نہ آتا۔ تو اس طرح کرتے کرتے وہ تو بالکل ایک قسم پاگل ہو گیا، گلیوں میں پھرتا رہتا تھا، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، نہ اس کو کپڑوں کا ہوش نہیں، اتنا خوبصورت جوان لڑکا جو ہے وہ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا ایک قسم کا، اس کی کوئی حالت نہیں رہ گئی تھی، جب دل کرتا وہ کسی ٹائم گھر آ جاتا، رات کو سو جاتا، نہیں تو پھر وہ باہر رہتا۔ ماں بڑی پریشان تھی، اسی پریشانی میں اسی فکر میں ماں جو تھی وہ بیچاری وہ ایک دن فوت ہو گئی، اور جس دن ماں فوت ہوئی ہے اس دن وہ جو فہد تھا وہ آیا، وہ خاموشی سے ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا اور وہ اس کو دیکھے جا رہا تھا، اور پھر آگے آیا تو کہتا ماں اس پاگل کو بھی ساتھ لے جاؤ۔
وہ بڑا دکھی تھا، فہد جو ہے اس چیز سے بڑا دکھی تھا۔ بس پھر جب ماں فوت ہو گئی تو پھر اس گھر میں اس کی بالکل ہی ویلیو کوئی نہ رہے گی، بالکل اس کو پوچھنے والا نہ رہ گیا۔ اور وہ جو نوشی تھی وہ اس کی تو عید ہو گئی، اس کے لیے تو گھر دونوں خالی ہو گئے۔ دوسرا بھائی جو وہ تھا وہ تو پاگل ہو گیا۔ اب وہ تو خوش تھی کہ ساری جائیداد جو دوسرے بھائی کی تھی وہ بھی میری ہو گئی۔ اس کو کسی چیز سے جیسے خود غرض بندہ ہوتا ہے جس کو کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کو صرف اپنی دنیا۔ اب اس کے 4 بچے ہو گئے تھے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے اس کے بھی تھے، اور وہ بس اپنی دنیا میں مگن تھی۔ اس کی ایک ہی روٹین تھی، اس نے صبح اٹھنا ہے، اس نے تیار ہو جانا ہے، نہ صبح اٹھ کے ہلکا پھلکا تیار ہو جانا ہے، اس کے ہسبینڈ نے آنا اس کو تیار کرنا ہے، ملازمہ نے ناشتہ دینا ہے، اور دوپہر سے کام ملازمہ سے کرا لینا ہے، گھر کے کام اسی سے کرا لینا، کھانا بھی اسی سے پکوا لینا ہے۔ یہ بس مہرانی بن کے ٹائم تیار ہو جاتی تھی۔ گھر پہ ادھر ادھر چکر سب ہر چیز پہ مکمل اس نے اپنا رکھا ہوا تھا، کنٹرول رکھا ہوا تھا کہ سب کچھ اپنے کوئی اس کو دوسرے بھائی جو اس کا دماغ مریض ہو گیا یا کوئی ہوتا ہے گلٹ ہوتا ہے دل میں کہ پتہ نہیں میری وجہ سے، نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کو تو یہ خوشی تھی کہ سب کچھ میرا ہو گیا، جان چھوٹے گی، مرے تو یہ بھی میری جان چھوٹے۔ تو بہرحال ماں کے فوت ہونے کے بعد فہد کی حالت اور زیادہ بگڑتی چلی گئی، اور زیادہ بگڑتی چلی گئی، اور بہت تھوڑے وقت کے بعد پھر وہ بھی فوت ہو گیا۔ ہاں بس پھر یہ تھا کہ وقتی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے نوشی نے بڑا آنسو بہا رہی تھی، بڑا رو رہی تھی، دکھاوے کے لیے کھا رہی تھی، لیکن دل میں اس کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے بس یہی تھا کہ بس سب کچھ میرا ہے، مجھے کچھ نہیں، اور سب ختم چلے جائیں۔ بہنوں کو تو ویسے وہ آنے نہیں دیتی، وقتی وہ فوتگی پہ آئیں، بیچاری ماں کے فوتگی پہ آئیں رو تو کے چلی گئیں، 2-4 دن رہیں چلی گئیں۔ بھائی کی فوتگی پہ آئیں، 2 دن رہیں، رو دو کے پھر چلی گئیں۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، ظاہرہ وہ کیا بھائی کی خوشی کے لیے گھر میں کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ ہے کہ ایک خاندان ختم ہو گیا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ بڑی خوش تھی، بس جو گھر اس کا، پیسہ اس کا، ساری جائیداد اتنی جو سسر نے بھی بنائی تھی، جو اس کے ہسبینڈ نے بنائی تھی، جو دیور محنت کرتا تھا کام وہ بنائی تھی، سب کچھ اس کا ہے۔ اس کے لیے تو سب کچھ، ساری دنیا یہی تھی۔ لیکن بہنیں بیچاری روتی تھی، کڑتی تھی کہ ان کا میکا ختم ہو گیا، ان کا ایک کتنی برا ہم نے کیا، کتنا غلطی کیا ہم اس وقت، اگر ہم اس کو نہ لیتے نوشی کو تو آج ہمارا یہ حالات نہ ہوتے، ہمارا بھائی جوان بھائی اس طرح سے فوت نہ ہوتا، ہماری امی اس کے دکھ میں چلی گئیں، یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ لیکن وقت شاید یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ سب کچھ قسمت میں لکھا ہوا تھا، اور جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ کہانی سن کے یقین آپ کو بھی دکھ ہوا ہوگا، تو آپ کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس سے رشتہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا جو نوشی نے کیا وہ صحیح ہے؟ کیا دنیا ہی سارا سب کچھ ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے کسی نے؟ اتنا انسان ظالم، جانوروں سے بھی بدتر پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے۔ یہی ہے کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اگر ہم رشتے بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود اچھے ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے لوگ دے، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے، ہمارے بچوں کی زندگیاں جو ہے، ہم سکون سے گزریں۔ ہم اچھے ہوں تو دوسرے بھی ہمارے ساتھ ہمیں اچھے ملے۔ اس طرح کے برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ پوری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ خدا حافظ۔